अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमि व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमि। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब रूह मुजर्रद के मज़ामीन पर आपके साथ गुफ्तगू जारी है और इस किताब के आखिरी चैप्टर यानी 12वें हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी अपने सफ़र ज़ियारती का तज़करा कर रहे हैं कि वो सफ़र ज़ियारत पर किस तरह से शाम गए और वहाँ उनकी मरहूम हाशिम हद्दाद से मुलाकात हुई। आयतुल्लाह तहरानी कहते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम 1400 हिजरी कमरी को मैं सफ़र ज़ियारती पर शाम गया और इस सफ़र ज़ियारती के दौरान मेरी मरहूम हाशिम हद्दाद से मुलाकात हुई। सफ़र कैसे वक़ू पज़ीर हुआ? मरहूम आयतुल्लाह तहरानी यहाँ मुक़द्दिमा और उसमें तमाम वो मराहिल को बयान करते हैं और बयान करते हैं कि इराक़ की हुकूमत की जानिब से ईरानियों पर पाबंदी लगा दी गई कि वो इराक़ का सफ़र नहीं कर सकते। यानी गोया कि इराक़ हुकूमत ने अपने बॉर्डर को दोनों मुल्कों के बाशिंदों के लिए बंद कर दिया कि ना तो कोई ईरानी इराक़ जा सकता है और ना ही कोई इराक़ी ईरान आ सकता है। लिहाजा जितने भी ईरानी इराक़ में मौजूद थे उन तमाम को मुल्क बदर कर दिया गया और उनको बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ़ वही अफराद के जिनका असर व रसूख़ था वो वहाँ बाकी रह गए। लिहाजा आयतुल्लाह तहरानी कहते हैं कि हुकूमत इराक़ के इस हुक्म के बाद से लेकर आज तक जब मैं इस किताब को तहरीर कर रहा हूँ 16 साल हो गए हैं मैंने हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इराक़ में ज़ियारत नहीं की है। लिहाजा इस पाबंदी के बायस आयतुल्लाह तहरानी नकल करते हैं, चूँकि मैं इराक़ नहीं जा सका तो मरहूम हाशिम हद्दाद से मेरी मुलाकात नहीं हो सकती थी और मरहूम हाशिम हद्दाद भी ईरान का सफ़र नहीं कर सकते थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो ईरानी तो थे नहीं कि जो ईरान आ सकते, इराक़ी भी उस तरह से वो नहीं थे चूँकि असालतन वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा उनके लिए ईरान का वीज़ा इराक़ से तहैया करना ऐसा पॉसिबल नहीं था। लिहाजा वो भी इराक़ से ईरान नहीं आ सकते थे। लिहाजा मरहूम हाशिम हद्दाद ख़ुद अपनी ज़ौजा उम्मे महदी के साथ और अपने बेटे के साथ 22 ज़िलहज्जा 1399 हिजरी कमरी को माह ज़िलहज में वो शाम ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ पहुँचकर अपने एक अक़ीदतमंद हाज अबू मूसा के घर क़याम पज़ीर होते हैं। आयतुल्लाह तहरानी यहाँ मज़ीद जुज़इयात को बयान करते हैं इस सफ़र ज़ियारती से मुताल्लिक़। फरमाते हैं कि मरहूम हाशिम हद्दाद के एक अक़ीदतमंद जिनका ताल्लुक़ क़ाज़मैन से था वो इराक़ी हुकूमत की जानिब से इराक़ से बेदखल कर दिए जाते हैं, उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है और वो शाम का रुख करते हैं। चूँकि नहायत ही पाकीज़ा, नहायत ही नेक, मुतदय्यन, सादिक़ और अमीन शख्स होते हैं तो शाम में जाकर वो हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में अपना मस्कन इख्तियार करते हैं। हरम में मुताहर हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तौलियत उन्हें सादिक़ और अमीन जानने के बाद हरम के तमाम गल्लात और तमाम अमवाल की जो ज़िम्मेदारी है वो हाज अबू मूसा के सुपुर्द कर देती है कि जितने भी नज़र व नियाज़ और जितने भी पैसे हरम में आएंगे उनका हिसाब किताब आपने अपने पास रखना है और जहाँ कहीं हरम में मुताहर में तामीर की ज़रूरत है या कोई भी अखराजात है तो आपने वो अखराजात पूरा करना है।
حاج ابو موسیٰ کو باقاعدہ ایک آفس دیا گیا تھا حرم مطہر کی جانب سے کہ جہاں وہ اپنے دفتری کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ انہیں حرم مطہر میں ایک حجرہ بھی دیا گیا تھا جہاں وہ آرام کرتے اپنے کاموں کے علاوہ، اور ایک انہوں نے حجرہ حرم مطہر سے باہر سیدہ زینب میں حرم کے قریب ہی ایک حجرہ کرائے پہ لے رکھا تھا جہاں ان کے بیوی بچے مقیم تھے۔ حاج ابو موسیٰ کی چونکہ ڈیوٹی ایک ایسی تھی کہ وہ صبح سے شام تک اور رات تک حرم مطہر میں زیادہ وقت بتایا کرتے تھے، مختصر وقت کے لیے گھر تشریف لے جاتے اور جو ضروریات ہوتی ان کو وہ پورا کیا کرتے تھے۔ مرحوم ہاشم حداد 22 ذی الحجہ کو جو شام آتے ہیں اپنی زوجہ ام مہدی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ، تو یہی حاج ابو موسیٰ کے ہاں ان کا قیام ہوتا ہے۔ مرحوم ہاشم حداد حرم مطہر میں ان کے آفس میں اور اس حجرے میں قیام پذیر ہوتے ہیں، جبکہ خواتین وہاں مستورات خانے میں موجود ہوتی ہیں۔ مرحوم ابو موسیٰ یا مرحوم ہاشم حداد بسا اوقات اس خواتین والے پورشن میں بھی جاتے تھے خواتین کی طرف، لیکن زیادہ ان کا وقت جو ہے وہ یہیں حرم مطہر میں گزرتا تھا۔ مرحوم ہاشم حداد نے شام پہنچتے ہی ابو موسیٰ سے یہ کہا کہ آپ کے لیے اگر ممکن ہے تو سید محمد حسین طہرانی کے لیے ایک خط لکھ دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ اگر وہ شام آ سکتے ہیں ان ایام میں زیارت کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں فوراً جواب دیں تاکہ معلوم ہو کہ آپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ انہوں نے خط تحریر کیا جو 10 دن کے بعد مجھ تک پہنچا۔ جیسے ہی خط پہنچا میں نے سفر کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی، لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا کہ 10 دن ہو چکے ہیں اور اگر میں اس خط کا جواب دوں گا تو وہ بھی 10 دن کے بعد وہاں پہنچے گا، تو ممکن ہے اس مدت میں مرحوم ہاشم حداد وہاں سے تشریف لے جائیں واپس عراق۔ لہٰذا چونکہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے مجھے 3 دن کا وقت درکار تھا اور 3 ہی دن مجھے جہاز کی ٹکٹ لینے میں ٹائم لگنا تھا، تو اس طرح ٹوٹل 6 دن کا مجھے وقت درکار تھا۔ لہٰذا خط کا جواب دینے سے پہلے ہی میں خود وہاں پہنچ جاتا، لہٰذا مجھے خط کا جواب دینا مناسب نہیں لگا۔ لیکن چونکہ مرحوم ہاشم حداد وہاں سے رخصت نہ ہو جائیں تو میں نے اپنے بڑے فرزند سید محمد صادق طہرانی سے یہ کہا کہ آپ فوراً تیار ہوں اور فوراً شام چلے جائیں اور جا کر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کریں اور پھر اس کے بعد مرحوم ہاشم حداد سے ملاقات کر کے انہیں میرے آنے کی اطلاع دیں۔ حاج سید محمد صادق طہرانی جو آیت اللہ طہرانی کے بڑے فرزند ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، وہ بھی مرحوم ہاشم حداد کے عقیدت مند تھے، ان کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہوتے تھے، لہٰذا ان کے لیے بھی مناسب تھا کہ وہ زیارتی سفر پر جائیں اور مرحوم ہاشم حداد سے علمی فیض حاصل کریں، عرفانی معلومات حاصل کریں، ان سے وہ فیوضات اخذ کریں جو اس نوجوان طالب علم کے لیے حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، پاسپورٹ بنوانا، ٹکٹیں کروانا، لیکن میں نے سید صادق طہرانی کو 3 دن ٹکٹ کروائی اور ان کو میں نے فوراً بھیج دیا۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میرے بڑے صاحبزادے 6 محرم الحرام کو وہاں سیدہ زینب میں پہنچ گئے، انہوں نے زیارت کی اور مرحوم ہاشم حداد سے ملاقات کی۔ لیکن چونکہ 22 ذی الحجہ کو مرحوم ہاشم حداد کی فیملی آئی تھی اور فیملی بھی مکمل نہیں تھی، باقی سب افراد وہیں کربلا میں موجود تھے، تو مرحوم ہاشم حداد کی زوجہ کو زیادہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قیام کریں، انہیں پیچھے اپنے بچوں کی فکر تھی، لہٰذا وہ مرحوم ہاشم حداد سے یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تو چونکہ آیت اللہ طہرانی کو پیغام پہنچا چکے تھے، لہٰذا مرحوم ہاشم حداد واپس جانے کے اس میں نہیں تھے، لہٰذا ام مہدی اور ان کے بڑے صاحبزادے جو ہیں وہ زیارت کرنے کے بعد 4 محرم کو واپس تشریف لے جاتے ہیں اور مرحوم ہاشم حداد وہیں آیت اللہ طہرانی کا انتظار کرتے ہیں۔ 6 محرم کو جب آیت اللہ صادق طہرانی وہاں پہنچتے ہیں اور مرحوم ہاشم حداد سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو مرحوم حداد کہتے ہیں کہ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو میں یہاں سے چلا جاتا، اب جب معلوم ہے کہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی بھی آ رہے ہیں تو میں یہاں رکتا ہوں اور قیام کرتا ہوں تاکہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے۔
آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اسی سفر کو غنیمت جانتے ہوئے وہ دوست جو کویت میں موجود تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، جو اصفہان میں موجود تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم تمام افراد جو مرحوم ہاشم حداد سے عقیدت رکھتے ہیں ان کا تمام اجتماع وہاں شام میں جمع ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں، میں 8 محرم کی صبح وہاں پہنچتا ہوں اور حرم مطہر میں اسی حجرے میں جہاں ابو موسیٰ کا حجرہ تھا وہاں پہنچتا ہوں، مرحوم ہاشم حداد سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر مرحوم ہاشم حداد کی معیت میں ان کے ساتھ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں۔ یہاں آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ہم تمام افراد جتنے بھی وہاں موجود تھے مرحوم ہاشم حداد کے عقیدت مند، ہماری یہ روش تھی، چاہے ہم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنی ہو، چاہے قبرستان کی زیارت کرنی ہو، چاہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنی ہو، جہاں کہیں بھی جانا ہو ہم سب ایک ساتھ جایا کرتے تھے، اور اس سفر میں جہاں کہیں بھی ہمیں فرصت ملتی تھی ہم مرحوم ہاشم حداد سے علمی استفادہ کرتے تھے اور علمی سوالات کرتے تھے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ مرحوم ہاشم حداد سے عرفانی فیض حاصل کیا جائے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کی گفتگو کا موضوع اور محور بھی توحید سے متعلق تھا، یعنی توحید کے موضوع کو محور قرار دیتے تھے، اور اسی کے اطراف میں جتنے بھی سوالات تھے وہ ہوتے تھے، اور مرحوم ہاشم حداد ان سوالات کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس سفر میں پہلا مسئلہ جسے مرحوم ہاشم حداد سے آیت اللہ تہرانی نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں موجود اسرار الہیہ پر مشتمل جتنے بھی پیچیدہ اور غامض معانی ہیں، یہ تمام معانی اور تمام معارف اور تمام اسرار الہیہ توحید کو سمجھے بغیر قابل حل نہیں ہیں۔ یہ وہ مرحوم ہاشم حداد بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اور نیچے جو مطلب آیت اللہ تہرانی بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ بیان کرتا ہوں جو اس کتاب میں نہیں ہے، البتہ مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ مرحوم مطہری یوں بیان کرتے ہیں کہ تمام اسلامی علوم، مثلاً آپ فلسفہ دیکھ لیں، آپ علم کلام دیکھ لیں، علم اخلاق دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی علوم ہیں، تمام اسلامی علوم کا محور اور ہدف یہ ہے کہ انسان کو توحید تک پہنچایا جائے۔ پس انسان کو علم عطا کیا جاتا ہے ان علوم میں، اور عمل کے ذریعے سے انسان توحیدی معرفت اور توحیدی عمل کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ان علوم سے توحیدی معرفت حاصل کرتا ہے، اور پھر توحیدی معرفت کے بعد انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کا عمل توحیدی ہوتا ہے، جو خالصتاً خداوند متعال کے لیے ہوتا ہے، قربتاً اللہ ہوتا ہے، اور اس میں غیر قابل تصور نہیں ہے۔ یہاں مرحوم مطہری لکھتے ہیں کہ یہ علم فلسفہ، علم اخلاق اور علم کلام کی یہ خصوصیت ہے، جبکہ علم عرفان تھوڑا اس سے آگے کا قدم رکھتا ہے۔ علم عرفان کو ایک امتیاز حاصل ہے، باقی تمام علوم میں علم عرفان ممتاز ہے۔ کیوں ممتاز ہے؟ چونکہ علم عرفان میں ایک عارف کا مقصد برہان کسب کرنا نہیں ہے، یعنی علم حصولی کو کسب کرنا ایک عارف کا مقصد نہیں ہے۔ ایک عارف کا مقصد مفہومی معرفت حاصل کرنا نہیں ہے، حصولی معرفت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک عارف آگے کے قدم کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہے اور توحید کی بلند ترین چوٹی پر جا کر فائز ہوتا ہے۔ ایک ایسے مقام تک یہ عارف پہنچتا ہے جہاں یہ عارف خدا کے سوا کچھ نہیں مشاہدہ کرتا، صرف اور صرف توحید کو مشاہدہ کرتا ہے، اور اس توحید کے مشاہدے کو توحید شہودی کا نام دیا جاتا ہے۔ مرحوم مطہری لکھتے ہیں کہ اس منزل پر جب ایک عارف پہنچ جاتا ہے تو اس عارف کے لیے تمام ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حجاب قرار پاتی ہیں، لہٰذا ایک سالک غیر خدا کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تمام ما سوا اللہ کو
اللہ کے لیے حجاب تصور کرتے ہوئے ان ما سوی اللہ کی طرف نظر دوڑانے کو یہ عارف شرک مطلق سمجھتا ہے اور ان سے صرف نظر کر لیتا ہے۔ لہٰذا جب یہاں ایک عارف پہنچتا ہے تو یہ عارف وحدت شخصی وجود کو مشاہدہ کرتا ہے، یہاں یہ عارف وحدت وجود کو مشاہدہ کرتا ہے، یہاں یہ عارف وحدت شہود کو درک کرتا ہے اور ایک بلند ترین مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ وہ مطلب ہے جسے مرحوم شہید مطہری بیان کر رہے ہیں۔ اب دوبارہ میں آتا ہوں اسی مطلب کی طرف جسے مرحوم حاشم حداد بیان کر رہے ہیں۔ مرحوم حاشم حداد بیان کرتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے جو دعائیں، جو خطبات، جو معارف نقل ہوئے ہیں، ان معارف میں موجود جو اسرار الہیہ ہیں، اور یہ اسرار الہیہ غامض الفاظ اور پیچیدہ معانی پر مشتمل ہیں، انہیں توحید کو حل کیے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوئی شخص اگر کہے کہ میں نے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں موجود ان غامض مطالب کو، توحید کو سمجھے بغیر درک کر لیا ہے، تو وہ اشتباہ میں ہے، وہ غلطی میں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا توحید کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا مرحوم حاشم حداد خلاصہ کلام بیان کرتے ہیں کہ تمام معارف الہیہ کو توحید شہودی کے بغیر درک کرنا، سمجھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے۔ پھر مرحوم حاشم حداد یہاں کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں یہی جو مسئلہ جبر و تفویض کا ہے کہ الامر بین الامرین، کہ لا جبر ولا تفویض الامر بین الامرین، اس سے کیا مراد ہے؟ انسان جب تک توحید شہودی کے مرتبے تک نہیں پہنچتا اس مرحلے کو درک نہیں کر سکتا۔ انسان مسئلہ تینت اور مسئلہ خلقت کے درمیان، یعنی تینت اور خلقت کے مسئلے کو نہیں سمجھ پائے گا۔ انسان سعادت اور شقاوت کے مسئلے کو نہیں سمجھ پائے گا۔ انسان قضاء و قدر کے مسئلے کو نہیں سمجھ پائے گا۔ انسان لوح و قلم و عرش و کرسی کے مسئلے کو نہیں سمجھ پائے گا کہ عرش کسے کہتے ہیں، کرسی کسے کہتے ہیں، لوح کسے کہتے ہیں، قلم کسے کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے قابل حل نہیں ہیں۔ ازل کسے کہا جاتا ہے، ابد کسے کہا جاتا ہے، سرمد کسے کہا جاتا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے قابل حل نہیں ہیں۔ دعا اور دعا کی اجابت، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس چیز کو وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ جتنا بھی وہ سمجھے گا وہ ان سے جو معرفت حاصل کرے گا وہ معرفت مفہومی ہے، معرفت حقیقی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جو بھی معرفت حاصل کرے گا وہ معرفت حصولی ہوگی، معرفت شہودی کے بغیر وہ حقیقی معرفت نہیں ہوگی۔ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں مرحوم حاشم حداد۔ لہٰذا بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں سب کے سب حضرت حق متعال کی توحید کو حل کیے بغیر اور توحید کو سمجھے بغیر، اور توحید بھی وہ والی توحید کہ جو فلسفی کہہ رہا ہے وہ نہیں، جو عارف جو معلم اخلاق کہہ رہا ہے وہ توحید نہیں، جو ایک علم کلام والا شخص توحید کہہ رہا ہے وہ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ فلسفی کی توحید، متکلم کی توحید اور عالم اخلاق کی توحید جو ہے وہ توحید حسی ہے، وہ توحید مفہومی ہے، جبکہ ایک عارف کی توحید جو ہے وہ توحید شہودی ہے، وہ توحید وجودی ہے، وہ توحید حقیقی اور خالص ہے کہ جس میں تمام ما سوی اللہ کو اللہ کے لیے حجاب تصور کرتے ہوئے ایک عارف صرف خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہے کہ وہاں صرف توحید ہوتی ہے اور موحد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس مرتبے پر پہنچ کر ہی ان غامض مطالب کی حقیقت کو درک کیا جا سکتا ہے، وگرنہ انسان جتنی بھی تحقیق کر لے، جتنے بھی استدلال اور برہان قائم کر لے، وہ سب کے سب مفہومی اور حصولی معرفت ہوں گے، یقینی معرفت پر مشتمل نہیں ہوں گے، کہ جو یقینی معرفت توحید شہودی کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو عناوین یہاں بیان کیے، اب ان عناوین کے بارے میں اگر میں آپ کو ان کا ترجمہ بھی بیان کر دوں کہ لا جبر ولا تفویض الامر بین الامرین، کہ نہ تو جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ جو ہے
وہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو بھی آپ کے سامنے وضاحت کی جائے وہ تمام کی تمام وضاحت جو ہے وہ مفہومی وضاحت ہے۔ میں ان الفاظ کے معنی کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ الفاظ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو عقائد پڑھنے پڑیں گے، اور وہ عقائد کہ جو عرفان اسلامی سے منشعب ہوتے ہیں، کہ جو ایک عارف نے بیان کیے ہیں، اور وہ بلند اور غابض مطالب ہیں جن تک پہنچنے کے لیے انسان کو ریاضت نفس کی ضرورت ہے۔ یہاں مرحوم ہاشم حداد جو ہے وہ مختلف سوالات کا جواب دے رہے ہیں، مختلف علمی مسائل کو بیان کر رہے ہیں جنہیں آیت اللہ تہرانی ان سے نقل کر رہے ہیں، اور ہم اپنی آئندہ گفتگو میں ان مسائل کی طرف اشارہ کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال علماء شیعہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں موجود ہیں انہیں اسی طرح سے اسلام کی خدمت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام مومنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔